वज़ीर आज़म के ईद के दूसरे दिन भी आलमी रहनुमाओं से राब्ते। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद, तुर्क अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, गैर मुतज़लज़ल हिमायत पाक तुर्की भाईचारे की तारीख में शानदार बाब का इजाफा है। दोनों रहनुमाओं का गजा की सूरत हाल समेत ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का तमाम मामलात में पाकिस्तान की हिमायत के पुख्ता अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म का ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और काज़ाकिस्तान के सदर में भी टेलीफोनिक गुफ्तगू, ईद की मुबारकबाद, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन को वसी करने के आज़म का यादा। काज़ाक सदर ने कहा, रबा साल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईद के दूसरे दिन भी मजेदार खानों की महक। कराची से खैबर तक चटोरे, चटपटे और चटखारेदार खानों पर हाथ साफ कर रहे हैं। कराची में रेस्टोरेंट्स पर रश, शहरी गोश्त लेकर मनपसंद बोटियां और चांपे बनवाने पहुंच गए। सक्खर वाले भी घरों से गोश्त लेकर फूड स्ट्रीट पहुंचे। टिक्का बोटी और कबाब की तैयारी। पेशावर में बच्चों ने मिलकर बारबेक्यू महफिल सजा ली। फैसलाबाद में लंदन पलट शहरी मजेदार स्टीम गोश्त और चांपों के दिलदादा। मुल्तान में खाबों पर ईद मिलन पार्टियां। इस्लामाबाद वाले बड़ी ईद पर भी फास्ट फूड के दीवाने निकले। लाहौर में 9,000 से ज्यादा मरीज बसियारखोरी के बायस अस्पताल पहुंच गए। माहिरीन सेहत का कहना है, मजे मजे के खाने जरूर खाएं मगर हाथ हल्का रखें। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज एहतियात करें। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में क्लीन अप ऑपरेशन का दूसरा रोज। सूबाई हुकूमत ने आलाइशें उठाने के लिए 1,27,000 वर्कर्स मैदान में उतार दिए। सड़कें, गलियां और रास्ते धोने, फिनाइल और अर्के गुलाब का छिड़काव भी जारी। मरियम नवाज की सफाई का मयार पहले दिन की तरह आइंदा दिनों में भी बरकरार रखने की हिदायत। शहरी सूबाई हुकूमत के इंतजामात से मुतमईन। कल से हर जगह घूम रहा हूं, मरियम नवाज कहीं नहीं गई। हमारे पास मीडिया मैनेजमेंट के पैसे नहीं। पंजाब में सफाई के लिए 30 अरब खर्च किए जा रहे हैं। मेयर कराची का पंजाब की सफाई मुहिम पर तबसरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में MKM और जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। कहा, MKM के कराची में कितने MNAs और MPAs हैं, जमात इस्लामी के कितने टाउन चेयरमैन हैं। लोग AC में बैठकर इल्जाम तराशी करते हैं। बहुत खालें जमा करनी, अब ठंडे कमरों से बाहर निकलें। सियासत में आने से पहले MKM को मुस्तकिल कौमी मुसीबत समझता था, अभी लोग मुस्तरद कौमी मूवमेंट कहते हैं। मेयर ने बताया, कराची में 37,000 टन से ज्यादा आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। पिछले साल परफॉर्मेंस बेहतर थी, इस साल मजीद बेहतर बनाई। गुज़श्ता रात तमाम कलेक्शन पॉइंट्स को क्लियर कर दिया था। बड़ी शाहराहों को धोने का फैसला किया है, बंस रोड से आगाज कर दिया। अपनी नाकिस कारकर्दगी का गुस्सा हम पर मत निकालें, बात मीडिया मैनेजमेंट की नहीं। मीडिया जो देख रहा है वही नशर कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मेयर कराची के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज का ग्राउंड पर जाना इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि इंतजामिया मौजूद है। 1,40,000 लोग इंतजामिया और वर्कर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं। 2 दिन से वज़ीर आला सिंध और उनके वज़रा की फौज मंजर से गायब है। मुर्तजा वहाब ईद पर भी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए तनकीद से बाज नहीं आए। सिंध के आवाम ताफुन भरी फजाओं में आपको कोस रहे हैं। पंजाब के लोग मरियम नवाज को दुआएं दे रहे हैं। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द अमेरिका के बाद बरतानिया में मुतहर्रिक। कल से आला हुक्काम से मुलाकातें होंगी। वफ्द की सीनियर रुकन सेनेटर शहरी रहमान ने दौरा अमेरिका बहुत अच्छा करार दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बिलावल ने वाज़ेह कहा, हमारा पैगाम अमन का है, खित्ते को गैर मुस्तहकम नहीं करना चाहते। वफ्द ने भारत के जारहाना इक़दामात पर पाकिस्तान के जिम्मेदाराना तर्ज अमल को उजागर किया। मुलाकातों के दौरान हमारा पैगाम लोगों के दिलों में बैठ गया है। भारत ने अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है।
معاشی شرح نمو 2.68% رہی، ہدف 3.6% تھا۔ قومی اقتصادی سروے کل 2:30 بجے جاری ہوگا۔ سروے کے اہم خدوخال سامنے آ گئے۔ معیشت کے حجم میں 39 ارب 30 کروڑ ڈالر اضافہ ہوا۔ گزشتہ مالی سال معیشت کا حجم 371 ارب 66 کروڑ ڈالر تھا، جو بڑھ کر 410 ارب 96 کروڑ ڈالر ہو گیا۔ پاکستانیوں کی فیکس آمدن 1824 ڈالر سالانہ رہی۔ جولائی تا مارچ قرض اور سود کی ادائیگیوں پر 6439 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ زرعی ترقی کی شرح 0.56% اور صنعتی ترقی کی شرح 4.7% رہی۔ گندم کی پیداوار 31.8 ملین ٹن سے 28.9 ملین ٹن ہو گئی۔ وفاقی بجٹ 10 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے شیڈیول کی منظوری دے دی۔ کہا 11 اور 12 جون کو قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا۔ 13 جون کو ایوان میں وفاقی بجٹ پر بحث کا آغاز ہوگا۔ 21 جون کو بحث سمیٹی جائے گی۔ پارلیمانی جماعتوں کو قواعد و ضوابط کے مطابق بحث کے لیے وقت دیا جائے گا۔ 23 جون کو اگلے مالی سال کے لیے مختص ضروری اخراجات پر بحث ہوگی۔ 24 اور 25 جون کو ڈیمانڈز، گرانٹس، کٹوتی کی تحریک پر بحث اور ووٹنگ ہوگی۔ 26 جون کو فائنانس بل کی منظوری ہوگی۔ 27 جون کو سپلیمنٹری گرانٹ سمیت دیگر امور پر بحث اور ووٹنگ ہوگی۔ وزیراعظم کے سیاسی قائدین سے رابطے، عید کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، خالد مقبول صدیقی، علیم خان، آفتاب شیرپاؤ، شاہ اویس نورانی اور چودھری صالح کو ٹیلی فون کیا۔ عید کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم کا اسپیکر قومی اسمبلی، گورنر پنجاب، کے پی، بلوچستان اور چاروں وزرائے اعلیٰ کو ٹیلی فون، عید کی مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کو اٹک میں کھلی کچہری کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فون، عید کی مبارکباد دی۔ گورنر نے وزیر اعظم سے شہریوں کی بات بھی کرائی۔ سردار سلیم حیدر کی صدر آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات، عید کی مبارکباد دی۔ عید قربان کے دوسرے روز شہریوں کے سیر سپاٹے، تفریحی مقامات پر خوب رش۔ کراچی میں شہریوں کی بڑی تعداد سی ویو پر موجود، ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ سفاری پارک میں بھی رونق، کوئٹہ میں فیملیز نے پارکوں کا رخ کر لیا۔ لاہور میں عید کا دوسرا دن چڑیا گھر کے نام، نٹکھٹ بچے اپنی پسندیدہ جانور دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ ملکہ کوثر مری میں سیاح ٹھنڈے موسم اور حسین مناظر سے لطف اندوز۔ ناران میں بھی سیاحوں کی آمد، اہل خانہ کے ساتھ عید کا مزہ دوبالا کرنے پہنچ گئے۔ مختلف شہروں میں لوگ گرمی بھگانے سوئمنگ پول پہنچے۔ ملتان میں منچلوں کے ٹیوب ویل میں ڈبکیاں۔ عید کے دوسرے روز خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ سانگھڑ کے چوٹیاری ڈیم میں نہاتے ہوئے 4 نوجوان ڈوب کر جان سے گئے۔ ایک نوجوان ڈوبا، 3 اسے بچانے گئے، وہ بھی ڈوب گئے۔ تعلق کھپرو اور حیدرآباد سے تھا۔ جلال پور بھٹیاں میں 2 لڑکے دریائے چناب میں قادر آباد بیراج پر نہاتے ہوئے ڈوب گئے، دونوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ہری پور تربیلا جھیل میں نہاتے ہوئے 4 نوجوان ڈوب گئے، 2 جان سے گئے، 2 کو نکال لیا گیا۔ عید کے دوسرے روز ٹریفک حادثات میں 11 افراد جان بحق۔ گھوٹکی کے قریب موٹر وے پر ٹرک الٹ گیا، 3 افراد جان بحق، 8 زخمی، 4 کی حالت نازک۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے نواحی علاقے میں گاڑی کھائی میں گرنے سے 4 افراد جان سے گئے، 2 زخمی۔ لیا کے علاقے چوبارہ میں نواں کوٹ کے قریب بس الٹ گئی، 4 افراد دم توڑ گئے، 34 زخمی۔ کراچی لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں لگی آگ بے قابو، تیسرے درجے کی قرار، 14 فائر ٹینڈرز، 3 سنارکل، 1 باؤزر آگ بجھانے میں مصروف۔ میئر کراچی مرتضی وہاب لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پہنچ گئے۔
کہتے ہیں آگ نے دیگر 3 فیکٹریوں کو بھی لپیٹ میں لیا، 2 پر قابو پا لیا، 2 میں تاحال آگ لگی ہے۔ رات گئے لگنے والی آگ پر صبح قابو پا لیا گیا، لیکن پھر دوبارہ بھڑک اٹھی تھی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں عظیم کامیابی ملی، پاکستان خارجہ پالیسی میں کافی آگے بڑھ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب کامیاب رہا۔ وزیر اعظم نے ترکی، ایران اور آذربائیجان کے بھی کامیاب دورے کیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پاک بھارت کشیدگی میں دوست ممالک نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو بحرین کے وزیر داخلہ راشد بن عبداللہ الخلیفہ کا فون، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی، کہا جلد پاکستان کا دورہ کروں گا۔ محسن نقوی نے کہا ہم آپ کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ بحرین کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سعودی ولی عہد کے شاہی زہرانے میں شرکت، محمد بن سلمان سے ملاقات۔ گورنر سندھ نے کہا حج کے مقدس سفر کے لیے شاہی مہمان کے طور پر مدعو کرنے پر شکر گزار۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے حجاج کرام کے لیے مثالی انتظامات کو سراہا، بولے پاکستانی نوجوانوں میں سعودی ولی عہد باوقار اور مقبول شخصیت ہیں۔ محمد بن سلمان کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ حاجیوں کی وطن واپسی کے لیے سعودی عرب سے پروازوں کا آغاز 10 جون سے ہوگا۔ پاکستانی حاجیوں کو لے کر پہلی حج پرواز 11 جون کو اسلام آباد پہنچے گی۔ ملک کے بیشتر شہروں میں شدید گرمی، دادو اور سبی گرم ترین شہر، درجہ حرارت 48 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ نواب شاہ میں 47، جیکب آباد میں 46 ڈگری کی گرمی، کراچی میں درجہ حرارت 35، شدت 38 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ اوسطا محمد میں کھیرتھر کینال میں پانی کے آتے ہی نیا بننے والا ریگولیٹر گیٹ بہہ گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کھیرتھر کینال میں تعمیراتی کاموں میں کروڑوں روپے کرپشن کی گئی۔ ناقص مٹیریل کے استعمال سے گیٹ پانی کا بہاؤ برداشت نہ کر سکا۔ فیض آباد گیٹ ٹوٹنے سے ضلع اوسطا محمد کا 2 اضلاع سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہزاروں ایکڑ پر فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ زمیندار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے قریب کی فصل متاثر ہوئی۔ حافظ آباد میں گینگ ریپ کا تیسرا ملزم بھی مقابلے میں ہلاک۔ پولیس کا کہنا ہے پنچپلہ کے قریب گشت پر معمور پولیس وین پر 3 ملزمان نے فائرنگ کی، جوابی کارروائی کی، 1 ملزم مارا گیا، 2 فرار ہو گئے۔ ہلاک ملزم کی شناخت خاور عرف چاند کے نام سے ہوئی جو گینگ ریپ میں ملوث تھا۔ شوہر کے سامنے خاتون سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ 1.5 ماہ قبل پیش آیا تھا۔ ویڈیو وائرل ہونے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ واقعے کی ویڈیو بنانے والے چوتھے ملزم کی تلاش جاری۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب کی دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک کے والد سے ملاقات۔ ایکس پر لکھا ایلان مسک کے والد سے کہا مارکیٹ میں بہت دیر سے تیزی آئی ہے، اسے خراب نہ کیا جائے۔ دنیا چاہتی ہے ٹیسلا اور ٹرمپ ایک ہی گروپ چیٹ میں رہیں تاکہ امن اور ترقی ممکن ہو سکے۔ پر بھی غزہ میں اسرائیلی جاری ہے، 24 گھنٹے میں بمباری میں 75 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں گھر پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 16 افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے پھر امدادی مراکز پر موجود افراد پر فائرنگ کی، 8 فلسطینی جان سے گئے۔ ڈیموکریٹس کو فنڈز دیے تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ارب پتی بزنس مین ایلان مسک کو انتباہ، کہا مسک کے ساتھ تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ ٹیلی فونک انٹرویو میں ٹرمپ نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ ڈیموکریٹس کو فنڈز کی فراہمی کی صورت میں مسک کو کس قسم کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایلان مسک ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سب سے بڑے ڈونر تھے۔
کولمبیا کے صدارتی امیدوار قاتلانہ حملے میں شدید زخمی. پولیس حکام کے مطابق 39 سالہ میگوئل اوریب کو بوگوٹا میں ایک تقریب میں شرکت کے دوران نشانہ بنایا گیا. فائرنگ کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا. پورے محلے کی گائے ایک ساتھ گھمانے جاتے ہیں تو مزہ آتا ہے. قومی ویمنز ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا اور طوبہ کی عید شو پر گفتگو. فاطمہ کہتی ہیں بڑی عید پر زیادہ انجوائے کرتے ہیں. کرکٹر طوبہ کہتی ہیں زیادہ تر عید تو کمرے میں ہی گزرتی ہے, ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ بھی مزہ آتا ہے. بڑی عید کی بڑی خوشیاں ARY نیوز کے ساتھ. عید کے دوسرے روز باخبر سویرا میں معروف اداکارہ ہبہ علی خان بنی مہمان. گلوکار ذیشان روکڑی نے آواز کا جادو جگایا. انداز اپنا اپنا میں مزاحیہ شاعری نے مسکراہٹیں بکھیری. دیکھیے ہم آزاد ہیں عید اسپیشل عادل اور مصطفیٰ چودھری کے ساتھ شام 7:03 پر, رات 10:03 پر معصومانہ شو. وسیم بادامی کی اداکار علی سفینہ, ان کی اہلیہ ریمبو اور صاحبہ سے ہوگی ملاقات. تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ. ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام. ARY فلمز کی پیشکش لو گرو سنیما گھروں کی زینت بن گئی. پاکستان سمیت دنیا بھر کے سنیماؤں میں ریلیز فلم شائقین کو بھا گئی. شائقین کہتے ہیں لو گرو کی جاندار کہانی اور فنکاروں کی زبردست پرفارمنس نے عید کا مزہ دوبارہ کر دیا. لاہوری کہتے ہیں یقین نہیں آتا یہ پاکستانی فلم ہے. اداکار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان نے زبردست کام کیا ہے. سلمان اقبال فلمز نے عید پر بہت خوب تحفہ دیا. شائقین کا کہنا ہے ایسی فلمیں بننے چاہیے تاکہ فلم انڈسٹری کو استحکام مل سکے. اور امریکی ٹینس سٹار کوکو گاف نے فرینچ اوپن سنگلز ویمن ٹائٹل جیت لیا. 21 سالہ ٹینس سٹار گاف نے فائنل میں ارینا سیبلنکا کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی. اپنے کریئر کا دوسرا گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتا. گاف نے 2023 میں US اوپن جیتا تھا, اس وقت بھی سیبلنکا کو ہی ہرایا تھا. فرینچ اوپن مینز ٹائٹل آج سنر اور الکاراز کے درمیان ہوگا.